सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। पूरी बात मैं नहीं करता, सिर्फ दो बातें बुनियादी समझ लें, एक इस्तिवा के बारे में और एक ये जो उनके दरमियान में बात थोड़ी सी की है ना, अम्मा मा क़ाल मुत्तख़िज़िन अइम्मतना फ़ी तिल्कल आयात युअव्विलून बितावीलातिन सहीहा, आगे लिखा है बिअन्नहु युमकिनु अन यकून मुराद मिनल इस्तिवा अल इस्तिला व मिनल यद अल क़ुदरा इला गैरि ज़ालिक। अब यहाँ दो बातें समझें। नंबर एक, ये जो हमारे यहाँ कुरान करीम में ऐसे अल्फाज आए हैं कि जिनको अमूमन सिफ़त के लिए नहीं बल्कि इंसानी अज़ा में से किसी उज़्व के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन यद, आइन, वजहुन, साक़ुन, नफ्सुन, ये जो है अब हमारे यहाँ इसको सिफ़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इंसानी अज़ा में से कोई उज़्व होता है। इन अल्फाज के बारे में राय क्या है, हमारी राय क्या है, मुअतज़िला की राय क्या है, गैर मुक़ल्लिदीन की राय क्या है। अहल सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है अत-तफ़वीज़ु मा तनज़ीहिल्लाहि तआला अम मुशाबहतिल मख़लूक़ात। फ़ाइले न देखें, सिर्फ मुझे ये मसला समझें, यह मसला बहुत अहम है और बहुत तवील है, लेकिन मैं बड़े शॉर्टकट और इख्तिसार के साथ आपको मसला समझाने लगा हूँ, मसले की तरक्की कर लें। हमारा मौक़िफ़ क्या है, यद, आइन, वजह, साक़ और नफ्स, ये जो कलिमात हैं, अल्फाज, अत-तफ़वीज़ु, हम इसको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, हमें इसका माना मालूम नहीं। माअत तंज़ीह, हम मुशाबहतिल मख़लूक़ात, लेकिन ये हमारा एतक़ाद है ये ऐसे नहीं है जैसे मखलूक के होते हैं। यद का माना क्या है हमें नहीं पता, अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन ये बात तय है ये यद ऐसे नहीं जैसे मखलूक का होता है। अल्लाह के लिए आइन है, वस्नल फुल्क बिअयुनिना, लेकिन आइन का माना क्या है अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन ये बात तय है आइन ऐसे नहीं है जैसे मखलूक की होती है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, या वजहुन का माना क्या है वो अल्लाह ही जानते, हम नहीं जानते, लेकिन ये तय है कि वजहुन ऐसे नहीं है जैसे मखलूक का होता है। इन्नका ताअलू मा फ़ी नफ्सी, अत-तफ़वीज़ु मा तंज़ीह हम मुशाबहतिल मख़लूक़ात, ये तो फ़ाइल में लिखी हुई सारी बातें। अहल सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ अच्छी तरह समझें, ये बड़ी अहम गुफ्तगू है। अत-तफ़वीज़ु मा तनज़ीहिल्लाहि तआला अम मुशाबहतिल मख़लूक़ात, अत-तफ़वीज़ु हम इसका माना अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, हमें मालूम। यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, यद का माना क्या है हम नहीं जानते, अल्लाह ही जानता है। मा तंज़ीह, ये बात तय है कि यदुल्लाह ऐसे नहीं जैसे यद मखलूक का होता है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, वजहुन का माना अल्लाह ही जानते हैं, क्या हम नहीं जानते, लेकिन ये तय है कि वजहुल्लाह ऐसे नहीं जैसे वजहुल मखलूक होता है। इन्नका ताअलू मा फ़ी नफ्सी वला आलू मा फ़ी नफ्सिक, या नफ्सुन का माना क्या है अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन ये बात तय है कि जैसे हम कहते हैं ना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये नफ्सुन जो मखलूक है ऐसा नफ्सुन अल्लाह का नहीं है। यौम युक्शफ़ु अन साक़िन, ये साक़ुन का माना क्या है अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन ये तय है कि जैसे साक़ मखलूक की होती है ऐसे साक़ अल्लाह की नहीं है। वस्नल फुल्क बिअयुनिना, या आइन का माना क्या है अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन ये बात तय है ये आइन ऐसे नहीं जैसे मखलूक की होती है। ये किसका मौक़िफ़ है, अहल सुन्नत वल जमात।
دوسرا موقف ہے معتزلہ کا. معتزلہ کہتے ہیں نہیں، ید کا معنی ہمیں معلوم ہے، ید کا معنی ہے قدرت. عین کا معنی ہمیں معلوم ہے، عین کا معنی ہے حفاظت. وجہ کا معنی ہمیں معلوم ہے، وجہ کا معنی ہے ذات. ساکن کا معنی ہمیں معلوم ہے، اس کا معنی ہے پنڈلی، یا اس کا معنی ہے شدت، سختی ہمیں معلوم ہے. تو ہمیں ان کے معنی معلوم ہے، یہ نہ کو معلوم نہیں ہے. ان کا معنی یہ ہے. اب اچھی طرح بات سمجھنا. اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ عین ان کا معنی ہے آنکھ، یدن کا معنی ہے ہاتھ، وجن کا معنی ہے چہرہ، نفس ان کا معنی ہے ذات، ساکن کا معنی ہے پنڈلی، لیکن ایسے نہیں جیسے مخلوق کی. یہ فرق اچھی طرح سمجھنا ہے. غیر مقلد کہتے ہیں یدن کا معنی ہے لیکن ایسے نہیں جیسے مخلوق کا ہے. عین کا معنی ہے آنکھ لیکن ایسے نہیں جیسے مخلوق کی ہے. وجہ کا معنی ہے چہرہ لیکن ایسے نہیں جیسے. فرق کیا ہے؟ ہمارے حضرات کہتے ہیں یدن کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ید کا معنی ید ہے. ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ید کا معنی توجہ رکھیں ید ہے. عین کا معنی آنکھ نہیں ہے، عین کا معنی عین ہے. اس کا معنی کیا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، جو بھی ہے مخلوق کی طرح نہیں ہے. اور غیر مقلد کہتے ہیں ید کا معنی ہے ہاتھ لیکن مخلوق کی طرح نہیں، کیفیت الگ ہے، اللہ جانتے ہیں. آنکھ ہے لیکن کیفیت اللہ جانتے ہیں. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں، آپ دیکھیے آپ کے پاس موجود ہوگا امام صاحب کی عبارت الفقہ الاکبر کے حوالے سے کہ امام صاحب کا موقف کیا ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات فرماتے ہیں. فما ذکر اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید، صفحہ 20. فما ذکر اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین، صفحہ 20 پہلی سطر، صفحہ 8 پہلی سطر. فما ذکر اللہ تعالی من فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین، یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وجہ، ید، عین، فہو لہ صفات، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ولا یقال ان یدہ قدرتہ، یہ نہ کہنا کہ ید سے مراد قدرت ہے. او نعمتہ، ید سے مراد نعمت ہے، یہ نہ کہنا. کیوں؟ لأن فیہ ابطال الصفہ، اس میں اللہ کی صفت کا باطل ہونا لازم آتا ہے. ید اللہ کی صفت ہے، اور جب آپ نے ید کا معنی قدرت کیا تو اللہ کی جو صفت ید تھی نا وہ معنی ختم ہو گیا. اب قدرت ہو گیا لیکن جو ید صفت تھی وہ ختم ہو گئی. تو ید کا معنی قدرت نہ کرنا. لأن فیہ ابطال الصفہ وہو قول اہل القدر والاعتزال، ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ اور قدریہ کا مذہب ہے. ولیکن یدہ صفتہ بلا کیف، ید اللہ کی صفت ہے جس کی کیفیت معلوم نہ، بلا کیف جس کی کیفیت نہیں ہے. ایک ہے ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے اور ایک ہے کیفیت نہیں ہے. دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھنا. ایک ہے کہ ہم کہتے ہیں ید ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے. ایک ہے ید ہے جس کی کیفیت ہے ہی نہیں، نہ ہی معلوم اور نہ ہی مجہول. پھر سمجھ لیں، میں نے آپ سے کہا نا بہت اہم بحث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے. میں ملیشیا میں گیا تو وہاں جب تبلیغی مرکز ہے وہاں میرا بیان تھا، تو میں نے 1.5 گھنٹہ صرف صفات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا. آپ یقین فرمائیں، خدا گواہ ہے، میں دیکھ رہا تھا خود محتمم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مدرس بیٹھ کے لکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے کہا مولانا ہم نے زندگی میں پہلی بار یہ سمجھا ہے کہ صفات پر ہمارا موقف کیا ہے. ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ آپ ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے ہم 6 نمبر بیان کر رہے ہیں. آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہو رہی، اتنا اہم موضوع ہے. جب آپ تھوڑا سمجھیں گے نا پھر آپ کو اندازہ ہوگا. آپ پھر اچھی طرح سمجھیں ہمارا موقف کیا ہے کہ ید کا معنی ید ہی ہے، اور یہ کس کو معلوم ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں ید کا معنی قدرت، اور غیر مقلد کہتے ہیں ید کا معنی، لیکن اللہ مخلوق کی طرح ہاتھ نہیں ہے، اس کی کیفیت اور ہے، اللہ کی ہاتھ کی کیفیت اور ہے. اپنا موقف سمجھ آ گیا ید کے بارے میں ہمارا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے.
جس کے معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں ہمیں معنی ان کے معلوم ہے، اور غیر مقلد کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ فرق کیا ہے کہ غیر مقلدین ان کے معنی اصلیہ، معنی حقیقیہ، معنی لغویہ، معنی عرفیہ مراد لیتے ہیں۔ میں سارے لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آسانی ہو جائے۔ غیر مقلد ان کا معنی کون سے لیتے ہیں؟ لغوی۔ ید ایک عضو جارح ہے جس میں ہتھیلی ہے، 5 انگلیاں ہیں، جس میں گوشت ہے، پٹھے ہیں، ناخن ہے، خون ہے، یہ ہاتھ۔ معنی لغوی، معنی حقیقی، معنی عرفی، آپ جو بھی کہہ لو یہ معنی لیتے ہیں۔ اور معتزلہ حقیقی معنی نہیں لیتے، تعویل کرتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے، عین سے مراد یہ ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ غیر مقلدین کا موقف توڑنا تو بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ سارے اس کے دلائل لکھے پڑے ہیں، ہم ان کا موقف کیوں نہیں لیتے؟ وہ بہت آسان ہے توڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ید سے مراد یہی ہے جو لغوی ہے، یہ ید حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ یہ ید حادث ہے، قدیم۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ کی کیفیت اور ہے، مخلوق کی کیفیت اور ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو عجیب بات ہے، انسان کا بھی ہاتھ ہے اور جانور کا بھی ہے۔ انسان کے ہاتھ کی کیفیت اور ہے اور جانور کے ہاتھ کی کیفیت، یہ کیا ہوا کہ اللہ کے ہاتھ کی کیفیت اور ہے، مخلوق کی اور ہے؟ یہ توڑنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ پھر سمجھنا، جو ید حقیقی ہے یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک ہے ید اللہ اور ایک ہے ید الانسان اور ایک ہے ید الحیوان۔ اب ید یہ جنس ہے، ید اللہ اس کا فرد ہے، ید الانسان اس کا فرد ہے، ید الحیوان اس کا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنس کیا ہے؟ ید، اس کا ایک فرد کیا ہے؟ ید اللہ، دوسرا فرد ید الانسان، تیسرا فرد، اور جنس کیا ہے؟ ید۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب جنس کے نیچے انواع ہوتی ہیں تو جنس کا معنی نوع میں ضرور ہوتا ہے۔ کچھ معنی اضافی ہے جس سے نوع بنتی ہے، لیکن جنس کا اپنا معنی تو رہتا ہے نا۔ اچھا، پھر نوع کے تحت فصول ہوتی ہے تو فصل میں نوع کا معنی ضرور ہوتا ہے، کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے جنس کا معنی، جنس کے نیچے ہے نوع، جنس کے نیچے حیوان، یہ جنس ہے، حیوان ناطق نوع ہے، حیوان ناحق نوع ہے، تو حیوان تو سب کے اندر آئے گا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ید یہ جنس ہے، اس کی ایک نوع ید اللہ، ید تو ہے نا، ایک نوع ید الانسان، ید تو وہی ہے نا جو جنس والا ہے، ید الحیوان ید وہی جو جنس والا ہے۔ تو جو جنس ید ہے یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ آپ کہتے ہیں کیفیت اس کی اور ہے، اس کی کیفیت اور ہے، کیفیت تو بدل گئی لیکن ید تو حادث ہی رہے گا نا۔ حالانکہ اللہ کی ذات حادث نہیں، اللہ کی ذات قدیم ہے، اس لیے اللہ کی ید کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کا ید اور ہے اور مخلوق کا ید، توجہ رکھنا، مخلوق کا ید معلوم الکیفیت ہے اور اللہ کا ید مجہول الکیفیت ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھی طرح بات سمجھیں، جو ید حقیقی ہے نا وہ معلوم الکیفیت ہے، وہ مجہول الکیفیت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ جو آنکھ ہے یہ معلوم الکیفیت ہے، مجہول الکیفیت ہے۔ تو جو عین کا لغوی معنی وہ تو معلوم ہے، آپ عین کا معنی لغوی ہی لیں، حقیقی ہی لیں اور پھر نسبت اللہ کی طرف کہیں تو کہ جی کیفیت مجہول ہو گئی ہے، تو معلوم بھی ہے مجہول بھی ہے، یہ تو اجتماعی نقیضین ہے، اور اجتماعی نقیضین محال ہوتا ہے اور مستلزم محال بھی محال ہوتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں ید کا حقیقی معنی ہے؟ یہ تو صفات کے دلائل ہیں جو اپنی جگہ پر ہیں۔ اچھا آپ ایمان سے بتاؤ، اس سے آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ منطق کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اب جس بندے نے علم الکلام عقائد پر مخالف سے بات کرنی ہے اس کو منطق چاہیے، اس کو پڑھنی چاہیے، اور جس نے علم الکلام پہ کبھی بات کرنی ہی نہیں ہے، جس کا موضوع صرف فضائل ہے، اس کو منطق کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے تعجب کس بات پر ہوتا ہے؟ آگے نا ایک تعجب، اور مجھے تعجب کس بات پر ہوتا ہے؟ ایک بندے کا کام صرف فضائل ہے، کام کیا ہے؟ اب تبلیغ کا کام فضائل والا ہے نا،
منطق والا تو نہیں ہے۔ تو جس بندے کا کام دعوت تبلیغ ہے، اس بندے کا کام صرف فضائل ہے، اس کو منطق نہیں چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو عقائد کا کام کرتے ہیں منطق ان کو بھی نہیں چاہیے۔ اب ہمیں تعجب کس بات پر ہوتا ہے کہ جو لوگ فضائل کا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پوری دنیا میں پھرتے ہیں، ہمیں تو منطق ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی، لہذا مدرسوں میں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کا کام ہے اس میں ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو احساس نہ ہو تو اس کا معنی ہمیں بھی نہیں ہے، یہ بات بڑی قابل تعجب ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مدارس میں منطق کی ضرورت ہے، اس کو نکالو مت۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے پھر نکالو مت، کچھ نہ کچھ منطق چاہیے ورنہ کام چلتا نہیں ہے۔ میں ایک بڑی معروف اس کی مثال ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید پہلے بھی کئی بار سنایا ہو۔ جب مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ نے شاید مجھ سے سنا ہوگا پہلے، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں اجماع کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ یہ دلیل ہے اجماع امت کی حجت ہونے کی۔ اب آپ بتائیں کوئی آدمی تبلیغ کا ہو، کوئی آدمی جمعیت کا ہو، کوئی آدمی مسلک دیوبند کسی اور جماعت کا ہو، تو سارے ان چار دلیلوں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو مانتے ہیں نا؟ اچھا، وہ لڑکا کہنے لگا کہ یہ دلیل اجماع کی حجت ہونے پر نہیں بن سکتی۔ آپ ذرا اعتراض سمجھنا۔ میں نے کہا کیوں نہیں بن سکتی؟ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اجماع حجت ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ اب میرا سوال یہ ہے یہ آیت قرآن کی آیت ہے، آپ اس کو کہاں سے ثابت کرو گے؟ سمجھ آئی؟ اس آیت کا آیت ہونا ثابت ہوگا تو دلیل بنے گی نا اجماع کی۔ تو یہ آیت قرآن ہی کی آیت ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اجماع، کیونکہ قرآن اجماع سے ثابت ہے نا، یہ آیت کسی سند سے ثابت تو نہیں ہے نا، اس پہ امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت قرآن کی آیت، اور دلیل ہے کوئی آپ کے پاس؟ تو مجھے اس نے کہا اجماع حجت ہے، دلیل یہ آیت قرآن کی آیت ہے، دلیل اجماع۔ اس نے کہا یہ تو دور ہے، دور تو باطل ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کہا یہ دور ہے، دور تو باطل ہوتا ہے، آپ کیسے دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ بیٹا یا تو نے دور کی تعریف پڑھی نہیں ہے یا پڑھی ہے تو سمجھی نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قطبی پڑھی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا میں نے رابعہ والے سال قطبی پڑھی تھی، ہم نے جو قطبی میں دور کی تعریف پڑھی ہے نا وہ ہے توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ ذلک الشیء من جہۃ واحدہ، ایک چیز موقوف ہو دوسری پر، دوسری موقوف ہو پہلی پر، اور توقف کی جہت ایک ہو، جہت میں تعدد ہو جائے تو پھر دور نہیں ہوتا۔ اس کی مثال قطبی نے کیا دی ہے؟ باپ موقوف ہے بیٹے پر، بیٹا موقوف ہے باپ پر، یہ دور نہیں ہے۔ بیٹا موقوف ہے باپ پر اپنے وجود میں، اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹے کو وجود کیسے ملتا؟ اور باپ موقوف ہے بیٹے پر باپ کہلوانے میں، وجود میں نہیں، اگر بیٹا نہ ہو تو باپ کون کہے گا؟ تو باپ موقوف ہے بیٹے پر باپ کہلوانے میں، اور بیٹا موقوف ہے باپ پر اپنے وجود میں، جہت بدل جائے تو دور نہیں ہوتا۔ قرآن موقوف ہے اجماع پر ثبوتاً، القرآن موقوف علی الاجماع ثبوتاً والاجماع موقوف علی القرآن حجتاً، اور جہت بدل جائے تو دور نہیں ہوتا۔ آپ یقین فرمائیں خدا کی قسم مجھے اس طالب علم نے کہا استاد جی آپ سے ملاقات نہ ہوتی میں کب سے اہل حدیث ہو جاتا۔ میں نے درس گاہوں میں چھان مارا اس کا سوال، مجھے کوئی جواب نہیں دیتا۔ آپ پہلے شخص ہیں جس نے جواب دیا، اور عجیب بات یہ ہے ہم آپ کو مدرس نہیں سمجھتے، میں بھی آپ کو خطیب سمجھتا تھا، اور میرا بھی ذہن یہ تھا اس کا کتابوں سے کیا تعلق ہے، بس جوشیلیں تقریریں کرتا ہے اور امت کو خراب کر رہا ہے۔ مجھے آج احساس ہوا کہ آپ نے کتابیں کیسے پڑھی۔ جب اس نے بات کہہ لی نا، میں نے کہا اگلی بات میں کہتا ہوں، میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ شبہ تمہیں سمجھایا کس نے ہے نا؟ تعجب کی بات۔ میں نے کہا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہیں یہ شبہ سمجھایا ڈالا کس نے ہے؟ مجھے کہتا ہے کس نے؟ میں نے کہا مولانا عبدالسلام رستمی نے، جو شاعت و توحید کے تھے پھر غیر مقلد ہو گئے تھے، یہ شبہات وہ پھیلاتے۔ مجھے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کے دورے میں گیا تھا تو انہوں نے یہ شبہ مجھے ڈالا تھا، لیکن استاد جی آپ کو پتہ کیسے چلا؟ میں نے کہا مجھے پتہ ایسے چلا ہے کہ مولانا عبدالسلام غیر مقلد ہو گئے ہیں،
اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے صاحب علم ہیں اور ان کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہی شبہات ان کے ہیں جس کو وہ علم سمجھتے ہیں. بیٹا شبہات کا نام علم نہیں ہوتا، شبہات کے رد کا نام علم ہوتا ہے. شبہ پیدا کرنا یہ کون سا علم ہے؟ شبہ رد کرنا، میں نے کہا یہ علم ہے. مجھے کہتا جی آپ نہ ملتے تو میں اہل حدیث ہو جاتا. مجھے بہت خوش ہوئی آپ کو مل کر. اب مجھے بتاؤ اگر یہ قطبی میں نے نہ پڑھی ہوتی میں اس کو جواب دیتا؟ ایک بندہ غیر مقلد ہوتا نا، اور یہ غیر مقلد ہونے والا صاحب علم لڑکا تھا، کتنی نسلیں تباہ کرتا. ہم نے قطبی بڑی بندہ روک گیا. اب میں کیسے کو قطبی کی ضرورت نہیں ہے. آگے تحذیر الناس ایک دو باتیں آ رہی ہیں. مجھے آپ کہیں گے نا میں سوال کر کے چھوڑ دوں گا، یا مدرس بھی موجود ہے، پھر میں آپ سے کہوں گا آپ اپنے مدرسوں میں رابطہ کرو اور بریلویت کے سوال کا جواب دو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی علمی فتنے کسے کہتے ہیں. مجھے آپ کہیں گے تو میں جواب نہیں دوں گا، میں ایک دن آپ کو دے دوں گا بھی سوال ہے ان کا میں نے چھوڑ دیا ہے، اب اس کا جواب خود تلاش کرو، مدرسوں سے تلاش کرو، پھر ہمیں جواب دینا. پھر میں جب جواب دوں گا آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتابیں پڑھنی کتنی ضروری ہیں، اور پھر میں بتاؤں گا یہ جواب درس نظامی کس کتاب کے اندر ہے، ہم نے کہاں سے جواب تلاش کیا. یہ عجیب بات ہے، منطق کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کو نہیں ہے تو دوسروں کو دنا کہنے ضرورت نہیں ہے. گزارش میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں، میں یہ کہہ رہا تھا آپ سمجھو غیر مقلدین کے ید کا معنی حقیقی مراد ہے. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کا رد سمجھ آ گیا نا؟ مزید دلائل وہاں موجود ہیں. اور معتزلی کہتے ہیں ید سے مراد کیا ہے؟ قدرت. ہم کہتے ہیں ید متشابہات میں سے ہے. اب میرا ایک سوال آپ پر ہے، آپ جب بھی درسگاہ میں اپنے اساتذہ سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گے اور جب یہ آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کو ہر استاذ کہے گا اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہ مذہب کن کا ہے؟ غیر مقلدین. اور ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ تو ہمارا مذہب ہی نہیں، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ گزارش سمجھ آئی؟ اچھا دوسرا، ہم جب بھی ید کا معنی کریں گے، آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب دیکھ لیں جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. تو ید کا معنی قدرت کرنا کس کا مذہب ہے؟ جی ہمارا ہے. تو پھر ہم یہ ترجمہ کیسے کر رہے ہیں؟ اب اچھی طرح بات سمجھیں. میں اب سمجھانے لگا ہوں کہ یہ اکابر کا ترجمہ ٹھیک ہے اور کیوں ٹھیک ہے. یہ معتزلہ کا مذہب نہیں ہے. ہمارے اکابر میں سے کچھ متقدمین ہیں اور کچھ متاخرین ہیں. اور آپ نے دیکھا میں نے یہ لکھا ہوا ہے الحد الفاصل بین المتقدم والمتاخر. دیکھا نا؟ متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل کون سا سن ہے؟ دیکھو 300 ہجری. اس سے پہلے کے متقدمین اور اس سے پہلے کے متاخرین. متقدمین کا مسلک تو یہی ہے کہ ہم تعویل نہیں کرتے، ایک متشابہات میں سے معنی اللہ کو معلوم ہے. متاخرین کہتے ہیں کہ ہم ان میں تعویل کرتے ہیں، ہم ان میں تعویل. اب تعویل کرنا آپ کو ہوگے، امام صاحب فرما رہے ہیں لا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لان فی بطال صفا هو اہل قدر والاعتزال، کہہ رہے ہیں نا. تو جب امام صاحب فرماتے ہیں اس کا معنی قدرت کرنا معتزلہ کا مذہب ہے، متاخرین کیسے کرتے ہیں؟ یہ حنفیت سے نکل گئے ہیں نا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درجہ یقین اور درجہ جزم میں ہم ید کا معنی قدرت نہیں کرتے. متاخرین کہتے ہیں ہم ید کا معنی قدرت کرتے ہیں درجہ گمان اور درجہ ظن میں. اب امام صاحب سے ٹکرایا تو نہیں ہے موقف؟ درجہ یقین میں ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اور ید کا معنی قدرت درجہ ظن اور گمان میں کرنا یہ متاخرین اہل سنت کا مذہب ہے. ان سے پوچھو کہ تم نے یہ تعویل کیوں کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری ایک مجبوری ہے. دیکھو عبارت لکھی پڑی ہے وَالتَّعْوِيلُ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِمَا ذَكَرْنَا. دیکھو نا جوابات میں لکھا کہ نہیں؟ وَالتَّعْوِيلُ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِمَا ذَكَرْنَا. آگے کیا ہے؟ من صرف فہم العامہ، من صرف من الجسمیت وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ بِهِ وَلَا يُجْزَمْ مساجرہ المسامرہ. شرح ابن الحمام کیا لکھتے ہیں؟ متاخرین فرماتے ہیں ہم ادھر دیکھیں آپ ید وجہ القدرت میں جو تعویل کرتے ہیں نا، تعویل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجسمہ کا مذہب یہ ہے جو غیر مقلد ہے. مجسمہ کا مذہب یہ ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے.
اگر ہم ید اللہ فوق ایدیہم پڑھیں اور عوام سے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں ید لکھا ہے، تم کیسے کہتے ہو ہاتھ سے پاک ہے؟ قرآن میں چہرہ لکھا ہے، تم کیسے کہتے ہو چہرے سے پاک ہے؟ ہم مجسمہ کے فتنے سے بچانے کے لیے عوام سے کہتے ہیں اللہ کے لیے ید ہے، لیکن اس کا معنی ہاتھ نہیں ہے، اس کا معنی قدرت ہے۔ اللہ کے لیے عین ہے، اس سے مراد آنکھ نہیں ہے، اس سے مراد حفاظت ہے۔ اللہ کے لیے وجہ ہے، لیکن وجہ سے مراد چہرہ نہیں ہے، وجہ سے مراد ذات ہے۔ یہ جو ہم تعویل کرتے ہیں درجہ گمان میں مجسمہ کے فتنہ سے عوام کو بچانے کے لیے، اگر یہ تعویل نہیں کریں گے تو عوام کو فتنہ مجسمہ سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ قول مولانا عبدالمجید لدھیانوی صاحب کا پھر ذہن میں رکھیں کہ غیر مقلدین کا فتنہ علمی ہے، ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ اب سمجھ آ رہی؟ ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہیں، اب عوام کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، کتنا آسان ترجمہ ہے۔ اور ہاتھ اللہ کا کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اب دیکھو عوام کا ذہن بن جائے گا، کہا نہیں ید کا معنی قدرت ہے، ہاتھ ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے ید کا معنی قدرت کی عوام کو فتنے سے بچانے کے لیے والذی نفس محمد بیدی، یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا، قسم ہے اس ذات جسے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اب ید کا معنی جو قدرت کیا ہے، یہ معتزلہ کا مذہب نہیں ہے، متأخرین اہل سنت کا مذہب ہے۔ معتزلہ درجہ یقین میں کرتے ہیں اور ہمارے کافر درجہ گمان کے اندر کرتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ مزید دلائل وہاں پہ لکھے ہیں، آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک، نہ سمجھ آئے تو پھر تخصص کا ارادہ فرمائیں۔ نہیں، پوری بات اصل میں ہو نہیں سکتی نا، استوا کی پوری بات کریں گے تو 5-6 دن یہی چلتی رہے گی بات، پھر بات پوری نہیں ہوتی۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ ان کو فائل دے دیں تاکہ اپنا ذوق تھوڑا سا بنا لیں، نہ سمجھ آئے کبھی فون کر کے پوچھ لیں۔